आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज रोना रोएंगे उस शहर का जिसे किसी ज़माने में किसी दिलजले ने शहर उरूसुल बिलाद का नाम दिया था। उसे पता ना था कि आगे चलकर इस शहर के साथ अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार क्या करने वाले हैं। इस शहर में सब कुछ है, इस शहर में तमाम तर माफियाज़ हैं। अगर नहीं हैं तो कोई इंतज़ामिया नहीं है तो कोई शहर नापुरसान हाल का कोई वाली वारिस नहीं है। इस शहर में आवाम को वो कुछ झेलना पड़ रहा है जिसके बारे में मैं और आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो है अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईम साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। आपका शुक्रिया सर कि आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में कराची वालों का रोना रोने के लिए हामी भरी। ये मुझे बताइए, वहमो गुमान में कभी था कि कराची को इस हालत में पाएंगे, वो एक कराची जिसे नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कुछ बना दिया था? बहुत अफसोसनाक है। असल में ये तो दरमियान में जो नेमतुल्लाह खान साहब का पीरियड ऐसा आ गया था जिसे आप कहते हैं कि सहरा में नखलिस्तान, वरना तो जो हाल इस शहर का मुसलसल 3 दहाइयों से हो रहा है, 30-32 साल से हो रहा है। महरूमियाँ तो पहले भी थीं, मसाइल तो पहले भी थे। ज़ाहिर है कि यहाँ के लोगों को मेरिट की बुनियाद के ऊपर हक़ नहीं मिल रहा था, सब कुछ अपनी जगह मौजूद था। लेकिन जिन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया इस मसले को, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरिट का कत्लेआम किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ की तालीम को तबाह किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा ये किया कि यहाँ के कल्चर को ख़राब किया। और आप आज कॉलेजेस जाकर देख लीजिए, स्कूलों को तो हाल है ही बुरा, कॉलेजेस में हाज़िरी नहीं होती है। और हमारा जो है मजमूई तौर पर जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है, किसी भी सड़क और किसी भी गली में चले जाएं टूट आम बात है। लोग अगर आपस में बात करते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल बहस होती है तो उसमें ये होता है कि अगर किसी कौम की कमर तोड़नी हो तो उससे तालीम छीन लो। और इस वक्त जो हाल है इम्तिहानों में खुलेआम मुझे याद है, मैं 9th क्लास में और 10th क्लास में जब था तो मैंने 87 में मैट्रिक किया है। ये वही ज़माना था जब उरूज का ज़माना था, MQM शुरू में बनी थी। हम अपने कानों से आवाज़ें सुनते थे कि फ़लाँ कौम के लोग नकल करते हैं, पठान नकल करते हैं, पंजाबी नकल करते हैं, हम महाजरों को भी नकल कराएंगे। अरे भाई, महाजरों के पास तो मेरिट था, तालीम थी। तुमने अब आप नाप लीजिए, तोल लीजिए, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 1 तालीम में KPK के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर पंजाब के लोग हैं और फिर सिंध बलोचिस्तान। और कराची जैसा शहर जो सबको लीड करता था वो बहुत पीछे की तरफ चला गया। कराची एक चीज़ में यकीनन लीड कर रहा है जिसके बारे में शायद मुझे और आपको इल्म नहीं है, और वो है लोड शेडिंग। अभी बिजली का इतना रोना बनता तो नहीं था क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई थी, अभी सिर्फ 3 दिन की गर्मी हमने गुजारी है, लेकिन उस दौरान में भी शहर का जो हाल रहा है, 12-12 घंटे शेडिंग ऑन रिकॉर्ड हुई है। आवाम रोड पे निकल आए, एक मरतबा फिर वही सब कुछ देखने में आ रहा है कि जो पहले हुआ करता था, पथराव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा तो के इलेक्ट्रिक के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा। देखें कितना बड़ा तमाशा है कि वो एक प्राइवेट कंपनी एक तरह से है जिसने सबसे ज़्यादा कराची के लोगों को लूटा है, सबसे ज़्यादा ओवर बिलिंग करते हैं, मीटर तेज़ चलते हैं, क्लॉबैक के पैसे नहीं देते, नाजायज़ मीटर रेंट लेते हैं, बैंक चार्जेस डबल ले रहे हैं, अरबों खरबों रुपए बन गए, 80 बिलियन रुपीस सुई गैस के देने वो नहीं दे रहे, और पता नहीं किन किन PSO के पैसे देने नहीं दे रहे। इनको वफाक भी सपोर्ट करता है, इनको सूबा भी सपोर्ट करता है, इनको MQM भी सपोर्ट करती है, और MQM के 5-6 धड़े सब सपोर्ट करते हैं। पूरे दुनिया के ऊपर गाएंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, के इलेक्ट्रिक पे बात नहीं करते, और अगर जब बात करते हैं रेट बढ़ाने के लिए करते हैं और को ठीक लग जाते हैं तो प्रेस रिलीज आती है, एक आध कभी कभार बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है वो इनकी एक मीटिंग हो जाएगी और मीटिंग के बाद मामला तय पा जाएंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने कम से कम शहरियों को ये शऊर तो दिया है कि उनके साथ हो क्या रहा है। और जब हमने स्ट्रगल की है, कोशिश की है, तो अब एक ऐसा प्रेशर है कि अब लोगों के मसले हम हल भी कर रहे हैं। यानी अब वो के इलेक्ट्रिक वाले हमसे ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते जब हम उनको कानूनी तौर पर भी नेपरा के ज़रिए से जाते हैं और जो नाजायज़ बिल है उसको कम कराने। लेकिन नेपरा भी क्या करता है? पिछली मरतबा जो गर्मियों में हुआ था, 1 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए का जुर्माना के इलेक्ट्रिक के लिए क्या है? यहाँ हमारे साथ मौजूद है शाहिदा रहमानी साहबा। शाहिदा रहमानी साहबा, मेरी आवाज़ सुन सकती हैं आप मैम? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। हाफिज़ नईम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अभी एक जुमला इनके मुंह से सुना मैंने फ़ौरन उचक लिया और आपके पास मैं वो हदिये के तौर पर पेश कर रहा हूँ। कह रहे हैं इनको विफाक, के इलेक्ट्रिक को विफाक भी सपोर्ट करता है, के इलेक्ट्रिक को सूबा भी सपोर्ट करता है, कोई नहीं जो इनसे बाज़पुर्स करे। इस इल्ज़ाम का, बराह रास्त इल्ज़ाम का क्या जवाब देंगी आप? जनाब, इसको सूबा तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। हमने इस पे एहतजाज भी किया, हमारे MAs, MCA, हमारे तमाम पार्टीज ने एहतजाज किया क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक ऐसा बदमस्त हाथी बन गया है जिसको फरोख्त कर दिया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज थी जबकि ऐसी था, और इसको जब फरोख्त किया तो वो कराची की जो तरक्की का दावेदार है और कराची के जो अपने आप को वारिस कहलाते थे
اور آج خود مکافات عمل سے گزر رہے ہیں. یہ سارا کچھ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ہوا اور اس ادارے کو جو کہ کراچی کے شہریوں کے نام سے رجسٹرڈ تھا اس کو فروخت کر دیا گیا. آج وہ اربوں روپے خود تو کما رہے ہیں لیکن اہلیان کراچی پورے جس طریقے سے شدید گرمی کے اندر اذیت کا شکار ہے. اور کوئی آج پہلی مرتبہ نہیں ہے, کنٹینیو ہو یا سردی ہو. میم ذرا تھوڑا سا توقع فرمائیے گا, آپ کے اس بیان کو میں یہیں روکنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اور اس سے زیادہ حق بات کوئی کر نہیں سکتا. یہ بات بالکل درست کہی آپ نے. پچھلی مرتبہ جب وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آپ کا صدر, آپ کا وزیر اعظم, آپ کا فلانا, آپ کا ڈھکانا, سب کچھ تھا. آپ کے خیال میں کیوں آپ کی حکومت نے کے الیکٹرک کے گرد گھیرا تنگ نہیں کیا؟ اور اس وقت صوبائی حکومت سندھ کی کیا کر رہی ہے, وہ اس سے بات کیوں نہیں کر سکتی؟ رونا تو آپ صوبائی خود مختاری کا روتے ہیں. لیکن جی رونا تو روتے ہیں, لیکن اگر جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ادارے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے انڈر میں آتے اس کو تو صحیح کیا جا سکتا ہے. جب ایک ادارے کو فروخت کر دیا گیا, اس کے مالکانہ حقوق تک فروخت کر دی گئے, اور جس کا ایم ڈی جو ہے وہ کبھی کال نہیں اٹینڈ کرتے ہیں, وہ ہمارے مجرا کی کال نہیں اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر نے بھی اپنی برہمی کا اور اظہار کیا تھا کہ اس طریقے سے جس طرح اس کو فروخت کر دیا گیا, اور فروخت کرنے کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ ہے تو وہ تو سب کے سامنے ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کون سا وہ سندھ گورنمنٹ کی نہ تو وہ انڈر میں آ رہے اور نہ وہ سنتے ہیں کسی کے انڈر. رائٹ میم, ذرا میرے ساتھ رہیے گا. یا میں حافظ نعیم صاحب سے ایک بات کرتا چلوں. سر, وفاق کو ایک خط لکھا ہے, تازہ ترین اطلاع وفاق کو ایک خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے, اور انہوں نے اس میں براہ راست شکایت فرمائی ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کی اور اس کے رفٹ کی آپس میں, اور انہوں نے بتایا کہ امن و امان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ تو بات کامن سینس کی ہے, امن و امان کے مسائل تو پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ کا محض خط لکھ دینا کافی ہے یا کچھ اور بھی تھا جو کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو میں اپنی بہن شاہدہ رحمانی صاحبہ, بہت ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کو بتاتا چلوں کہ 2005 میں یہ پہلی مرتبہ بکا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ 2010-11 میں دوسری مرتبہ آصف زرداری صاحب کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ صوبے میں بھی تھی, مرکز میں بھی تھی, اور ابراج گروپ کو یہ ٹرانسفر ہو گئے تھے اس کے تمام شیئرز, اور اس کے بعد سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں ان کے. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بیچ دیا تو. اور پھر یہ ہے کہ بھائی آپ کسٹوڈین ہیں, آپ اس صوبے کے اندر آپ کی حکومت ہے, آپ وفاق میں حکمران رہے ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو آپ جنرلائز کر دیتے ہیں. انہوں نے دیکھیں کراچی میں بھی جب احتجاج کیا تھا نا بجلی کے حوالے سے, تو اس میں وابڈا زیادہ کر رہے تھے یہ, اور کے الیکٹرک کو فوکس نہیں کیا جاتا. میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی جو انہوں نے خط لکھا ہے اس میں پتہ کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ کے الیکٹرک کو گیس فراہم کی جائے, اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ان کو کیا یہ نہیں معلوم کہ کے الیکٹرک کا گیس کی کمپنی سے معاہدہ صرف 10 MMCFD کا ہے, جبکہ 90 اور 100 ان کو مل رہی ہے. ذرا سی کم ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ ان کے جو پلانٹ ہیں وہ پلانٹ سارے کے سارے کیا گیس کے پلانٹ ہیں؟ یہ پورٹ قاسم کا, بن قاسم کا جو پلانٹ نمبر 3 اور 4 ہے وہ کیوں نہیں چلتا جو آئل پہ چلنے والا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آئل پہ چلنے والے پلانٹ مہنگے پڑتے ہیں ان کو, عوام جائیں بھاڑ میں, وہ مرتے رہیں, ان کے بچے ان کے 9-10 کے امتحان ہو رہے ہیں, وہ نہ پڑھ سکیں, وہ سینٹر میں جائیں تو وہ پسینہ پہنچیں یا اپنا پیپر کریں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے, ان کو صرف لوٹ مار کرنی ہے, اور گیس والے پلانٹ کی یہ بات کرتے ہیں, جبکہ اگر ان کو تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے اس میں تو یہ بالکل فراڈ ہو رہا ہے. اور اس فراڈ کے اندر اگر یہ ساتھ دیں گے حکمران تو ہم کیا کہیں گے پھر اس کے؟ تو پیپلز پارٹی کو تو اس پر سب سے مؤثر آواز اٹھانی چاہیے کہ الیکٹرک کے خلاف. ہونا تو بہت کچھ چاہیے, پتہ نہیں پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے یا نہیں. وقت پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کچھ اور موضوعات ہیں جن پر احاطہ کریں گے گفتگو کا. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بات کریں گے سر اس ایک مافیا کی, بہت ساری مافیاز میں سے ایک اور مافیا ہے اور وہ ہے ڈیری مافیا. تازہ ترین جو ڈکیتی انہوں نے فرمائی ہے وہ ہے کہ آفیشیلی یہ بات پابند کر دیا گیا ہے عوام کو کہ جی 94 روپے لیٹر اب ایک عام آدمی, غریب آدمی وہ دودھ خریدے گا. کن الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں گے ہماری انتظامیہ کو اور ہمارے ارباب اختیاران کو؟ دیکھیں دودھ کی قیمت تو کم سے کم ہونی چاہیے. 85 روپے بھی بہت زیادہ تھی, لیکن تھی. ابھی 95 تو مل رہا ہے. ڈیری فارم والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ہے تمام چیزوں کے اوپر پیسے بڑھ گئے ہیں اور ہر چارہ مہنگا, پیٹرول مہنگا, فلاں چیز.
ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کا معاملہ ہے حکومت کے ساتھ، لیکن غریب کا بچہ بھی دودھ پیتا ہے اور امیر کا بچہ بھی دودھ پیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ کیسے زندگی کو آگے بڑھائیں گے. تو ان بچوں سے یہ تو نہ چھینو نا. اب مائیں کیا کریں گی؟ پانی بڑا کے پہلے پانی ملا ہوا ملتا ہے، اس میں مزید پانی ملا کے بچوں کو بہلائیں گی. اب وہ وقت آ جائے گا ہمارے پاس. تو یہ حکومت کا کام ہے. اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ ہے ڈیری والوں کا تو سبسڈی دیں. میٹرو کے اوپر سبسڈی مل سکتی ہے اہلیان لاہور کو، تو دودھ کے اوپر اہلیان کراچی کو سبسڈی کیوں نہیں مل سکتی؟ کراچی کی بات آ گئی نا. شاہدہ رحمانی صاحبہ، میم یہ مجھے بتائیے گا، ڈیری فارمرز والوں کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گی آپ؟ کوئی تعویل ایسی پیش کریں گی کہ جس سے دل بے قرار کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہاں بھی ہماری جو انتظامیہ ہے، یہاں پہ بھی ہماری جو حکومت ہے وہ بے بس ہے، تاکہ جان چھوٹے اور پھر ہم اگلے موضوع کی طرف آئیں؟ دیکھیں گے جی، انتظامیہ کہیں بے بس نہیں ہے. انتظامیہ کو جو کام کرنے ہیں، جو معاملات کرنے ہیں، وہ انتظامیہ بخوبی کر رہی ہے. اور جہاں تک ڈیری کی بات رہی تو بالکل ہر چیز کے اندر جب پرائز بڑھتے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور مستقل حکومت پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہی، جس سے آٹومیٹک مہنگائی بڑھتی جاتی ہے. تو اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے، بات چیت بھی کر رہی ہے، اور حکومت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو سبسڈی دی جائے. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے سبسڈی دی جا رہی ہے، تو یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہی دیا ہے کہ ان لوگوں کو جن کی لو انکم ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ انکم سپورٹ پروگرام بنایا گیا، جس کے لیے بڑا کہا گیا کہ جی یہ بھکاری بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں اس کو سراہا گیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملتا ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کے جہازوں میں نہیں بھیجتے کہ بچوں کو یہاں یہ کون سے، میڈم یہ ذرا تھوڑا سا اسپیسیفائی کیجئے گا، کن عوام کی بات کر رہی ہیں جن کو ریلیف ملا ہے؟ کون بدقسمت ہے وہ؟ بدقسمت نہیں، وہ خوش قسمت. میں سمجھتی ہوں کہ جن کی انکم جو بالکل نچلی سطح غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جن کی انکم جو ہے آمدنی کم تھی، ان کو انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریلیف دیا گیا ہے. نہیں میڈم، میں تو ڈیری فارمرز کو رو رہا تھا، آپ بے نظیر انکم سپورٹ پہ چلی گئی. کر کے غربت کا مذاق نہیں اڑایا کریں. اگر آپ غربت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں. نہیں میں بیچارہ کہاں غریب کا مذاق اڑاؤں گا، وہ تو کام سیاستدانوں کا ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جو 10 سال سے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. میں تو اتنا جسارت کر نہیں سکتا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ کون لوگ ہیں جن کو ریلیف فراہم کیا حکومت نے؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت تھی جس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے ان کو 3-3 ہزار روپے جو ہے وہ دینا شروع کیا تاکہ ان کو سپورٹ ملے. اسی طرح کے مسائل پر آپ یہ بات کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کون ہے خوش قسمت یا بدقسمت؟ غریبوں کا یا غربت کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، ان کو روزگار پرووائڈ کیا جا سکتا. اچھا میڈم ایک بات بتائیے گا، غریبوں کا مذاق اڑانے کی آپ نے بات فرمائی، یہ مجھے بتائیے گا سر حافظ نعیم صاحب، غریبوں کا مذاق سوال پوچھ کے اڑایا جا سکتا ہے یا غریبوں کا مذاق اپنے کتوں کو ہوائی جہاز میں سفر کروا کے اڑایا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ظاہر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی ہماری بہن ہیں، اور یہ ان کے پاس ایک ہی شاید کوئی بات تھی، اس لیے کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو یا ڈیری کا مسئلہ ہو یا کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا مسئلہ ہو یا واٹر بورڈ کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ جو کراچی بلڈنگ سپلائی جو کارپوریشن تھی اس کو انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول کا بنا دیا ہے. ہر چیز اب یونیورسٹیوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں کی داخلہ پالیسی بھی یہ بنائیں گے، وہاں کے وائس چانسلر کو بھی یہ کریں گے، وہاں بھی بھرتیاں یہ کریں گے، وہاں بھی اپنا ڈائریکٹر فائنانس یہ رکھیں گے. سب کچھ قبضہ کرنے کے بعد ان کے پاس ایک بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ظاہر ہے جس کی تو کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں ہے. انہوں نے یقیناً ریلیف دیا ہوگا 3,000 روپے کا، لیکن بھائی آپ لوگوں کو اس طرح سے بھیک مت دیں، بلکہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں. آپ کے پاس سندھ کے اندر 10,000 سے زائد اسکول ہیں، تقریباً 15,000 کے قریب. ان میں سے کوئی ایک اسکول یہ بتا دیں جس میں شاہدہ رحمانی اپنے بچے، اپنے نواسے، اپنے پوتے، اپنی بہن کے بچے کو پڑھا سکتی ہوں، جس میں جو ہے وہ چیف منسٹر کیا کوئی بیوروکریٹ اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہو. 15,000 اسکولوں میں سے چیلنج کرتا ہوں، بتا دیں مجھے. میڈم یہ تو بڑا زبردست قسم کا چیلنج کیوں نے، آپ مجھے کسی ایک اسکول کا نام بتائیں گی جہاں آپ ایڈمیشن کرانا چاہیں اپنے کسی نواسے کا، کسی بیٹے کا؟ جی بالکل، ہم خود بھی گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے اور نہیں ابھی بتائیں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں تو نہیں پڑھا سکتا سرکاری اسکول میں بھی بچوں کو. ڈبل رویہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے دوسروں کے بچوں کو جو ہے جہاز پر لگائیں اور اپنے بچوں کو امریکہ اور باہر برطانیہ بھیج کے تعلیم دلوائیں. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا میڈم، یہ بات نہیں ہو رہی. کرتے ہیں
پاکستان میں رہ کر خدمت کرتے ہیں، پاکستان میں ہی تعلیم کی حاصل کرتے ہیں، اور یہی ہمیں جینا ہے اور مرنا ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں میڈم اس جدوجہد میں، لیکن وہ ایک اسکول کا نام اگر آپ بتا دیتی. جیسے بلاول نے کہا تعلیم حاصل کی. بختاور اور آصفہ کہاں پڑھ رہے ہیں آج کل؟ پڑھ کر آئیں، اسی ملک کے لیے پڑھ کر آئیں، اور اسی ملک کے لیے. پھر دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے نا، دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے. ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں سرکاری اسکول میں داخلہ کیوں نہیں کرا سکتے آپ لوگ؟ آپ کے تحت چل رہے ہیں، سن 70 سے آپ کے پاس ہیں اور 10 سال سے مسلسل آپ کے پاس ہیں. تو نہیں، عرض یہ ہے، دیکھیں عرض یہ ہے عارفین، لڑنے کی بات نہیں ہے سوائے لاشوں کے. میری بہن، لڑنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے جس طرح آپ شہری ہیں اس طرح ہم بھی شہری ہیں. ہم تو حکمرانوں سے جنرلائز یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول جو ہمارے ٹیکسوں سے چلتے ہیں، ہمارے آپ موبائل کے اوپر بھی ہم سے ٹیکس لے لیتے ہیں، آپ ہمارے صابن پہ بھی ہم سے ٹیکس لے لیتے ہیں، ہمیں تعلیم دو، ہمیں علاج دو. میڈم لیکن 15,000 میں سے کوئی ایک اسکول کا نام تو بتایا جا سکتا تھا اتنی دیر میں. جناب 15,000 کیا، یہاں پر تمام اسکولوں کو بہتر کیا گیا ہے، تمام اسکولوں بچے کے کو پڑھا اندر سکتے نہیں پڑھا بہتر ہے اور بڑے اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کریں. میرے اپنے بچوں نے گورنمنٹ ایس ایم پبلک اسکول ناظم آباد سے تعلیم حاصل کی ہے، اور آج بھی جائیں وہاں میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. اس طرح کے بہت سی اسکول ہیں کراچی میں. میں نے جب سے 10 سال سے حکومت میں، جب سے بتائیں اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں گورنمنٹ اسکول سے. نہیں، پیلے اسکول سے تو الحمدللہ میں بھی پڑھا ہوں. بالکل پیلے اسکول سے، یہ پیلے اسکول آپ نے، میں نے پیلے اسکول سے پڑھا. نہیں لیکن میں اور حافظ نعیم صاحب تو اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم سرکاری اسکولوں میں اپنی اولادوں کو نہیں بھیج سکتے. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھیجتی ہیں تو اسکولوں کا پیلا اسکول کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں. وہاں میں نے پڑھا ہے نا اس سے. اب تو پیلا بھی نہیں رہنے دیا آپ نے، سب کچھ ہی کھا لیا. تنخواہیں لے رہے ہیں نا اینکر بنتے، اور صرف آپ جو ہے تنقید کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی بھیجیں اور وہاں جا کر اسکولوں کے سسٹم کو پہلے پیپلز پارٹی کے تمام ایم این ایز اپنے بچوں کو اندرون سندھ اور چلو میں کہتا ہوں کراچی کے سرکاری اسکول میں پڑھوائیں. انشاءاللہ میں اگلے دن جو ہے نا اپنے بچوں کو داخل کرا دوں گا. میں نے اپنے بچوں کا گورنمنٹ کے اسکول سے ابھی بتائیں 10 سال سے آپ کی حکومت ہے. ابھی پچھلے تو بہت اچھے تھے اسکول سرکاری، وہی تو تباہ کیے ہیں آپ نے، وہی تو برباد کیے ہیں. ان کی بات کر رہا ہوں میں، ان کی تھوڑی بات کر رہا ہوں جو پیچھے سرکاری اسکول ہوتے تھے، وہ تو الحمدللہ بہت اچھے تھے. تو ابھی بتائیں نا، آپ پڑھا سکتے ہیں نہیں پڑھا سکتے؟ یہ ہے وہ مسئلہ. علاج نہیں کروا سکتے آپ سرکاری اسپتالوں میں، آپ جو ہے وہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، آپ کو یہ پانی نہیں دیتے، آپ کو یہ بجلی نہیں دیتے، یہ کھا جاتے ہیں آپ کے سارے پیسے، اور پھر وکالت بھی کرتی ہیں. ان کی اتنی اچھی خاتون ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، اور وکالت کر رہی ہیں وڈیروں اور جاگیرداروں کی جو قبضہ کیے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. وکالت کر رہی ہیں اس مائنڈ سیٹ کی جس نے برباد کر دیا ہے ہمیں. ایسے لوگ بھی وکالت کرنا شروع کر دیتے ہیں ناجائز. یہ کیا مسئلہ حل کریں گے ہمارا؟ آپ نے پڑھایا، آپ تو پتیلا اسکول کہتے ہیں. ہمیں جب ملا 4 سال کے لیے کراچی تو ہم نے اس کو 4 چاند لگا دیے الحمدللہ. بتائیں کہ ہم نے کیا غلط کیا. نعمت اللہ خان صاحب کے 4 سال آپ کے سامنے ہیں. ہمیں 2 ایم این اے ملے، پروفیسر غفور محمود اعظم فاروقی. پورے پاکستان میں ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ حق ادا کر دیا. ہم اپنی بات کر رہے ہیں. اسکولوں میں جائیں اور فیس جمع کرائیں، آپ بتا دیں گے کتنے وہاں کے غریب بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. 50 ہزار روپے فیس لے رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں خدمت کس کی 50,000 فیس ہے؟ نعمت اللہ خان کا کوئی اسکول ہے بتا رہی ہیں. کون سا اسکول ہے؟ نام بتائیے گا، میں ان سے فری کروا لوں گا اپنے بچوں کو پڑھوا دوں گا. آپ جائیں. کون سا؟ نارتھ ناظم آباد میں ان کا کوئی اسکول نہیں ان کا نہیں ہے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نہیں ہے ان کا. میڈم یہ ویسے انکشاف تھا، یہ بریکنگ نیوز میں چلوا سکتا تھا، لیکن یہ تو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان کو کسی نے غلط بتا دیا. اور آپ بتا دیں، آپ کہیں تو جائز، اور اگر ہم کہیں تو وہ غلط فہمی. ارے بھائی نہیں ہے نا، بتا دیں، نام بتا دیں. سالوں کے نام پہ پیسے جمع کر کے جہاد میں نہیں لگائے. ہم نے اس ملک کو دہشت گردی کے آگ میں نہیں جلایا. ہم نے یہاں کے بچوں کی کو یہاں یہ نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو جہاد کے نام کراچی موضوع ہے. اور یہ اچھا میڈم یہ مجھے بتائیے کہ الزام ادھر ادھر کرنے کے لیے تو ہم لوگ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں. یہ ان کھالوں کے پیسوں سے اپنے الیکشن کمپین چلائی تھی، ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے. اچھا تو اس وقت اگر ایسا ہوا تھا تو آپ حکومت میں تو رہی ہوں گی نا یا نہیں؟ اس وقت کچھ ہو سکتا تھا. ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا، جماعت اسلامی کے خلاف ایک آپریشن لانچ کروا دیں. جماعت اسلامی کوئی الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اچھا تو لیکن کپتان تو کون سے ایک ہی سکے کے 2 رخ؟ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی. اچھا یہ میڈم ایک بات مجھے بتائیے، جماعت اسلامی سے صرف اختلاف اس وجہ سے ہے کہ یہ حکومت کار سرکار میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یا کوئی اور اس ایک رغبت کے پیچھے کوئی چیز شامل ہے؟
जनाब ये हमेशा आमिरों और डिक्टेटरों के आले कार बने रहे। इन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए जो जिस अयूब खान को साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो डैडी कहते थे ना, उसके खिलाफ मौलाना मौदूदी ने तहरीक चलाई थी कि हमने भुट्टो साहब को जो है प्रोफेसर गफूर साहब के प्रोग्राम में मैं थी कि जिस मुशर्रफ के साथ एनआरओ किया था ना जरदारी साहब ने, उसके खिलाफ काजी हुसैन अहमद ने मुसलसल सड़कों के ऊपर अपनी पूरा वक्त गुजारा था। शामिल रहे आमरियत के जिस ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा में इनके साबिक वजीर आजम गिलानी साहब थे ना, उनके खिलाफ भी हमने एहतिजाज किया था। मैडम ये तो उल्टी फाइलें गले पड़ रही हैं, ये तो ये ना कहें ना इस तरह की बातें। सारे आमिरों के साथियों को अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कहते हैं आमिरों के खिलाफ, आमिरों के खिलाफ। जितना तौबा कर लिया और सुबह का भूला शाम को अगर घर आया तो सब भूला नहीं तो करता। ठीक है, तौबा करके हाँ सारे भोले, वो भूले नहीं भोले, और आप भी बहुत भोले के साथ उससे जमा रहे तो इसको गलती कहते हैं। अच्छा मैडम एक बात मुझे और बताइए, कराची वालों को पानी की भी इस वक्त तंगी का सामना है। कराची में एक और बहुत सारे मसले की तरह एक और मसला भी है और वो है पानी की कमी। पानी की कमी के हवाले से सूबाई हुकूमत ने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, जरा कुछ रोशनी डालेंगी? देखिए जी, पानी का मसला एक तो कराची शहर की बेहंगाम तेजी से बढ़ती हुई आबादी, और फिर यहाँ पर जिस तरह से माजी में एमसीएम ने जिस तरीके से यहाँ पर बेतहाशा भर्तियां की और वाटर बोर्ड का जिस तरह मिसयूज हुआ, वाटर बोर्ड को सही इस्तेमाल नहीं किया गया, कराची के लोगों को पानी नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से इन तमाम सूरत हाल का सामना था। अब इंशाअल्लाह ताला मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जा रहा है। जब लोग निकाले जाते हैं तो ये लोग फिर सड़कों पे आए होते हैं कि जी बेरोजगार किया जा रहा है। जहां इंतहा से ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया जो वहां मौजूद नहीं होते हैं, जो आते नहीं थे ड्यूटियों पे, जो 90 या किसी और जगहों पे हाजिरी दे रहे होते, तो ये तो पूरा कराची जानता है कि किस तरह वाटर बोर्ड का बेगैर किया गया। अब इंशाअल्लाह ताला K4 प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, लेकिन विफाक की तरफ से जिस तरह छोटे सूबों के साथ ज्यादती की जा रही है, सिंध का पानी बंद किया गया, जिसके ऊपर हम मुस्तकिल तरह पे एहतिजाज है और अपने हक के लिए हम आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। और हमारा मुतालबा है कि सिंध का जो पानी है उसे दिया जाए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में मसला होता जा रहा है और पंजाब जिस तरह। मैडम हमारे साथ रहिएगा, यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक से वापस मजीद कुछ गुफ्तगू जो आपसे करनी है। नाजरीन यहाँ जाते हैं कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में प्रोग्राम के आप पहुँचे हैं। यहाँ हम बात करेंगे एक और ऐसे मसले की जो कराची वालों को बहुत तंग किए हुए बहुत अरसे से, और ये महकमा है नादरा का। सर कतार दर कतार, इंतज़ार दर इंतज़ार, जमा इस्लामी ने इस हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए। नादरा के चेयरमैन भी ख़ुद मैदान अमल में उतर आए, उसके बावजूद भी अभी भी मामलात हैं, मसाइल हैं, लोगों को रिलीफ एक गुना नसीब तो हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल काबिल कदर नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी भी ज़ाहिर है एक बरसों की आदत है और वो ऐसे तो नहीं जाती है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि देखें, मैं आपको बताऊं, किया हुआ काम कभी ज़ाया नहीं जाता। ये जो के इलेक्ट्रिक की कैंपेन थी ना, और उसमें हमने इतने सीरियसली इसको टेकअप किया है और अभी भी कर रहे हैं। अब 6 तारीख को फिर हम एहतिजाज कर रहे हैं, फिर 20 को रेड जोन में जाएंगे। इस कैंपेन की जो सीरियसनेस है ना, जब हमने नादरा की कैंपेन शुरू की ना, तो उसका हमें बड़े असरात इसके नज़र आए और इंतज़ामिया ने भी हालात को समझा, उन्होंने भी हमसे बातचीत की। और देखें, हम बातचीत हमेशा करने के लिए तैयार होते हैं, हमें लड़ना थोड़ी है, मसला हल करना है। उन्होंने बात की, उसके बाद हमने धरने देने का सिलसिला शुरू किया, उन्होंने SOP को रिवाइज़ किया, गुफ्तगू की, ख़ुद इनिशिएटिव लिया। हमने उनसे कहा, उस्मान मुबीन साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा कि आके मिले हमसे, क्या इशूज़ हैं आपके, हमने उनको बताया। उन्होंने कहा नहीं बहुत बेहतरी आ गई, ये लाइनें नहीं लगती हैं, फ़लाँ नहीं होता। हमने कहा आप जाइए। वो खुद गए, उनको पता चल गया। वो अपना कार्ड बनाने के लिए दिया, उन्होंने कहा नहीं बनेगा। तो उनको समझ में आ गया कि केस क्या है। इस वक्त भी लाइनें लगी हुई हैं, इस वक्त भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े मसाइल थे वो हल हो गए हैं। मसलन ये है कि 13 डिजिट का जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो रिन्यू होगा, अब उसको रोका नहीं जाएगा। अब अगर कोई रोकता है, लोग हमारे पास आते हैं, हम बात करते हैं, मसला रिजॉल्व हो जाता है। हमारा इस वक्त आप इदारा नूर हक रोज़ आइए, आपको लगेगा ये भी एक मेगा सेंटर है। सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं मुख्तलिफ जगहों से और कहते हैं किसी का ये मसला। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जमात इस्लामी के बारे में ये बात मालूम है कि हमने कोई खाना पीना थोड़ी करना है, हमने उनसे बात करनी होती है और उसके नतीजे में लोगों का मसला हल होता है। कानून में जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, उसका नादरा से ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ कानून और पार्लियामेंट से। उसमें हमने केस जमा कराया हुआ है कि हमें 30 साल का पीरियड होना चाहिए कि जिस डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, जो इस वक्त 1978 से उन्होंने कागजात का कहा हुआ है,
کچھ کمیونٹیز کو بہت زیادہ مارجنلائز کیا ہوا ہے. ہماری وہ کمیونٹی جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی پاکستان کے لیے مشرقی ان کے ساتھ زیادتی ہے, پختونوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, بنگلہ بولنے والوں کے ساتھ, محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی, اور پھر جنرلی تمام لوگوں کے ساتھ کہ جن کو دھکے کھانے پڑتے ہیں اور رشوت دے کر کام کروانا پڑتا ہے. تو یہ بڑا اس میں سمجھتا ہوں 50% تک تو بہتری ہوئی ہے. انہوں نے اپنی ٹائمنگ بڑھا دی ہیں, ظاہر ہے ان کے ملازمین کو بھی اس میں سفر کرنا پڑ رہا ہے اب, اور ان کو بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے, ان کو اوور ٹائم ملنا چاہیے, یا ان کو روٹیشن کا نظام بنا کر HR ڈیولپ کرنا چاہیے. میگا سینٹر جو انہوں نے وعدہ کیا ہے, اگر وہ بنا دیتے ہیں, 3 مزید بنائیں, اور پھر اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ٹاؤن کی سطح پر ایک میگا سینٹر ہونا چاہیے, اور یہ قانونی مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اور ان کا عملہ جو ہے وہ ایفیشینٹ ہوتا ہے, اور ان کے سارے کاؤنٹرز کے اوپر کام ہوتا ہے, تو انشاءاللہ یہ 3-4 مہینے کے اندر اسٹیبل ہو جائے گا. میڈم آپ میرے ساتھ موجود ہیں, شاہدہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جی بالکل. میڈم یہ مجھے بتائیے گا کہ جماعت اسلامی نے اپنا انشاء دیے کہ جو کچھ بھی انہوں نے نادرا کے مسائل کے حوالے سے کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی قیادت ہے اس کے حوالے سے کوئی انیشیٹو اگر آپ نے لیا ہو ٹو فیسیلیٹیٹ کراچائٹس ود ریگارڈ ٹو نادرا, کیا ہیں وہ انیشیٹوز؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں 2008 سے 13 تک جب ہماری حکومت تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ جس نے بہترین انداز سے نادرا نے کام کیا اور دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا تھا اس وقت, اور نادرا کا نام ایک سر فہرست اچھے نیک اس میں آ رہا تھا, اور اچھے کارکردگی تھی, سب سے زیادہ NIC بنے, اور اتنی پرابلمس نہیں تھی جو گزشتہ 5 سالوں کے دوران آئی. اچھا, اس کے لیے میں کہوں گی کہ تمام, میں سمجھتی ہوں کراچی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینس میں ہم نے مل کر جنرل موشن موو کیے, ہم نے کالنگ اٹینشن ڈالی, اور ہمیشہ اسمبلی میں اس ایشوز کے اوپر بات ہوتی رہی, اور الحمدللہ وقتاً فوقتاً چیئرمین نادرا سے, وزیر داخلہ سے اس موضوع پہ میٹنگز ہوئی, اور جو آج بڑے سینٹرز کا قیام وجود میں آ رہے ہیں وزیر عمل میں, تو یہ سب میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی مشترکہ کوششیں ہیں, اور ہم نے مستقل اس پہ آواز اٹھائی, مستقل اس کے اوپر کام کیا, اور آج جو ہے اتنا بڑا چینج آیا ہے. اس میں ہم کسی ایک کو نہیں, پارلیمنٹیرین کا میں سمجھتی ہوں اس میں, اور خاص طور پہ میں نے خود اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے, اور ہماری پارٹی نے بھی اس میں انیشیٹو لیے, اور پارٹی نے ہمیں انسٹرکشن دی کہ ہر شخص کا شناختی کارڈ بننا چاہیے. کہیں کوئی کرپشن کی یا اس طرح کی شکایت آتی ہے تو ہم خود پہنچ جاتے ہیں, اور شناختی کارڈ کا تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی نے شناخت دی ہے, جس شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دی تھی, اور ہمارے دور حکومت میں سمجھتی ہوں سب سے بہترین انداز میں اس میں کام ہوا ہے. اور آج بھی اگر نادرا کے گاڑیاں مل گئی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں چیئرمین نادرا نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, وہ خود آئے اور ان کو پتہ چلا, ہم خود جاتے تھے اور جا کے ان کے آفیسز میں جا کے ان کے چیئرمین نادرا سے متعدد بار ملے, اور ہم نے اس کے اوپر اسمبلی میں اسپیکر صاحب کو مستقل اس سے بات چیت کرتے رہے, اور الحمدللہ اس کے اوپر یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 27 وزٹ کیا کہ اس طریقے سے بھی معاملات ہو رہے ہیں. اچھا میڈم, نادرا تو ہم نے بات کر لی, لیکن ایک اور چیز ضمنی سوال میرے ذہن میں آیا, وہ بھی حافظ صاحب نے اپنی گفتگو میں نقطہ اٹھایا تھا. یہ مجھے بتائیے گا, یہ کراچی یونیورسٹی کا جو ایشو اٹھا تھا پچھلے دنوں, اور ابھی بھی یہ ایشو اتنا دبا تو نہیں ہے, یہ یہاں پہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ ڈائریکٹر فائنانس اپنا اپوائنٹ کرا کے ایڈمنسٹریٹو یا فائنینشیل کنٹرول سنبھالنے کے لیے پیپلز پارٹی یا آپ کی صوبائی قیادت یا وزیر اعلیٰ صاحب, ایشوز ہیں جس پہ بات ہو سکتی, میں کر سکتا ہوں تفصیل سے اگر آپ مجھے موقع دیں. جی, میں پہلے میڈم سے معلوم کر لوں. میڈم, اس طرح کی کوئی خواہش آپ کے نالج میں ہے؟ ہیلو جی جی میڈم, میں آپ کو سن سکتا ہوں, فرمائیے. میں خود یونیورسٹی کے VC سے بھی مل چکی ہوں, جو مسائل تھے وہاں پر مختلف جماعتوں نے جس طریقے سے ہولڈ کیا ہوا تھا, وہاں ایگزامس جو ہوتے تھے گھر بیٹھے ہو جاتے تھے, ایڈمیشن کے پیسے لیے جاتے تھے. اب الحمدللہ تمام کا تمام آن لائن سسٹم ہو چکا ہے, وہاں پہ کرپشن نہیں ہے. اب وہ سسٹم جب بہتر ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو یہاں پر یہاں کے جو گنڈا گردی عناصر سے تھے اور جس کا ہولڈ تھا, جو پیسے لیتے تھے باقاعدہ ایڈمیشن کے پیسے کلیئر کرانے کے, اور جس طریقے سے کراچی یونیورسٹی کو یرغمال بنایا گیا تھا, اب الحمدللہ کراچی یونیورسٹی جو ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کی طرف, جس طرح VC صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گی جتنی محنت سے وہ وہاں کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح سندھ گورنمنٹ نے جو بھی اس کے رائٹس ہیں اس کو استعمال کرتے تھے, وہ اب وہ بننے نہیں دیں گے کہ کوئی بھی ہتھیاروں کے بیس پر گنڈا گردی کے بیس پر. میڈم آپ میرے ساتھ رہیے گا, حافظ نعیم صاحب نے ٹھنڈی سانس لی, میں ذرا ان کی وجہ معلوم کر لوں. سر کیا وجہ؟ دیکھیں, میں تو بات کر رہا ہوں یونیورسٹی ایکٹ پہ, ہر موضوع پہ الگ الگ بہت تفصیل سے پورا شو ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جو یونیورسٹی ایکٹ سندھ اسمبلی نے پاس کیا ہے اس پر ہمیں تحفظاتی نہیں ہے, بہت شدید اعتراض ہے, اور میرا خیال یہ کہ میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ کو بھی اعتراض ہونا چاہیے اگر یہ واقعی اپنے جو ہے وہ سنجیدگی سے کراچی کے حوالے سے دیکھیں گی یا تعلیم کے حوالے سے دیکھیں گی. دیکھیں, چانسلر اس کا ہوتا ہے گورنر,
ٹھیک ہے آپ بے شک چانسلر بنا دیں سی ایم کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن چانسلر تو انہوں نے گورنر کو ہی رکھا ہے. لیکن جتنے اختیارات یونیورسٹی کو, دیکھیں سن 72 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں یونیورسٹی ایکٹ آیا تھا, اس یونیورسٹی ایکٹ کے تحت یونیورسٹی کو آٹونومس باڈی کے طور پر چلانے کا بات تھی, خود مختار ادارہ ہے, اس کی اپنی سنڈیکیٹ, اس کی اپنی اکیڈمک کونسل جو داخلہ پالیسی بنائے گی, اس میں ایک کرائٹیریا ہوگا وائس چانسلر کے تقرر کا. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جس طرح اس نے تمام اداروں پہ قبضہ کیا ہے وہ یونیورسٹی کو بھی اپنے قبضے میں لیں, بھرتیاں خود کریں, داخلہ پالیسی خود بنائیں. سنڈیکیٹ میں 75% نمائندگی انہوں نے کر دی ہے سی ایم کے تھرو ہوگی, جو کہ پہلے صرف 3 کی نمائندگی تھی, گورنر نومینیٹ کرتے تھے, باقی سب ٹیچرز ہوتے تھے, اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. یہ کہتے ہیں جمہوریت ہے, اسمبلی نے پاس کیا ہے, تو بھائی سارے وڈیرے بیٹھ کر جمہوریت ہے تو لاؤ کسی عام سندھی کو, جمہوریت ہے تو لاؤ تم یونیورسٹیوں کے اندر الیکشن کیوں نہیں کراتے. اعلان کیا تھا گیلانی صاحب نے, جمہوریت کی جو گراس روٹ لیول کی سطح ہے وہ تو جو طالب علموں کی یونین ہے, وہ یونین ہے تو آپ الیکشن نہیں کرواتے, پھر کہتے ہو حالات خراب ہوتے ہیں, وہ آپ کرتے نہیں ہیں. آپ ڈیولیشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, وفاق سے سارے آپ نے اختیارات صوبے میں لے لیے, نیچے آپ اختیارات منتقل نہیں کر رہے, جس کے پاس اٹانومی ہے اس کو بھی چھیننا چاہتے ہیں, آپ وہاں پر اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کی شدید مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں, اور ہم نے گورنر صاحب سے بھی بات کی ہے, ان کے پاس اب بل آیا ہوا ہے کہ اس کو واپس کریں, اور اگر دوبارہ پیپلز پارٹی نے اس کو منظور کرنے کی کوشش کی تو یہ سڑکوں کے اوپر بات ہوگی, دھرنوں میں بات ہوگی, سی ایم ہاؤس پہ ہوگی, سندھ اسمبلی کا گھیراؤ ہوگا. کسی صورت کراچی کی تعلیمی اداروں کو وڈیروں کی اوتاق نہیں بنانے دیں گے ہم, کسی صورت. فائنل مومنٹس ہیں. ناظرین, حافظ کی انتباہ کے ساتھ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.